बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह परवरदिगार दे सोहणे मिठड़े बाबरकत नां किनों ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਹੁ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੀ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਸ਼ਾਲਾ ਸਭੇ ਸੁਖੀ ਰਾਵੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਮਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਹਰਮ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ शहीद करबला। अज मुहर्रम हराम दी पहली तारीख है। इस्लामी महीने दा पहला महीना भी कुर्बानी दा महीना, इस्लामी महीने दा आखिरी महीना भी कुर्बानी दा महीना। भरावो अज यकुम मुहर्रमुल हराम है। हुर्मत वाला महीना, अजमत वाला महीना। माह अगस्त दी 10 तारीख है। सावण दी अज 26 तारीख है। अज वार है मंगल दा। हिजरी साल 1443। जी दोस्तों, इस्लामी नवा साल अज उनका आगाज़ थी गए। 1443 हिजरी ईस्वी साल 2021 है। यानी कि अज इस्लामी नवे साल का आगाज़ थी गए और इस्लामी नवे साल के आगाज़ का जोड़ा पहला महीना है वो हुर्मत वाला महीना है, अजमत वाला महीना है। ई महीने की अजमत केड़े मोमिन मुसलमान को उनके बारे इल्म कहीं नहीं। हर मोमिन मुसलमान जिहड़ा अपने सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हें दे आले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अकीदत रखेंदे, मुहब्बत रखेंदे, ओ ई महीने की उस अजमत हुरमत को चंगी तरह ते जान दे। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। अज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है। ई महीने की अजमत ता क़यामत कायम रासी और हर मोमिन मुसलमान को ये महीना एक खास वाकई दे पासे उनकी याद दिवेसी। क्यों जो ई महीने दे विच हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आले पाक ने कायनात दी अजीम कुर्बानी दे कर इस्लाम को अजमत दारैन बख्शी है और ये उन्हें दी ही अकीदत और मुहब्बत दा नतीजा है। अज हर मोमिन मुसलमान मस्जिद वन करें, मसीत वन करें, अजान भी देंदे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंदे और 5 वक्त अपने रब की बारगाह सजदा शुक्र भी अदा करेंदे। कायनात कोई अज की तखलीक कोई नहीं थी। ये को कई अरबहा खरबहा साल थी गए और इंसानी वजूद कोई अज का नहीं। इनकी एक बहु बड़ी लंबी तारीख है और वो तारीख ये वल वल साको सनीहा देंदी है, एक पैगाम देंदी है। ऐ बंदा ए खुदा अपने आवन का मकसद ता सुझाण घिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी तखलीक इन कायनात दे विच एक खास मकसद की खातिर कीती है और तू मकसद की तकमील की खातिर यही कायनात भेजा गए। क्या तय वो मकसद को पा घी दे, वो मकसद को गोल घी दे, वो मकसद की सुझाण कर घी दीवी। जेकर कर घी दीवी पिछे इत्थां भी बेड़ा पार है तेरा उत्थां भी बेड़ा पार है।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، حسین میرے اچو ہے میں حسین اچو ہاں، یعنی کہ انہیں گال ہی مکا چھوڑیے جو حسین ابن علی تے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہک بیکے نے کوئی وقت کہیں نہیں، جیڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے انہیں نال عقیدت رکھیں دے، یقیناً او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک نال بھی ضرور عقیدت رکھیں دے، اور ایشو ہی نشانی مومن مسلمان دی ہے، اور ایشو ہی گال نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال عقیدت رکھن والے، انہیں نال محبت رکھن والے ہر مومن مسلمان نال اساں محبت رکھوں، یہ کامل ایمان دی نشانی ہے۔ یہ واقعہ کربلا تارے گوش گزار کرے سوں 6:30 تھیندے پین سکھا گئی ہے شہادت حسین دی، اندے چ دوستو کوئی شک ہے نہیں، جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام انہاں تے کروڑا سلام، انہیں دی وجہ کے نہیں اج اساں الحمدللہ الحمدللہ قرآن پاک دی تلاوت بھی کریں ہیں، مسجد اذان بھی دیں ہیں، اور اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ شکر بھی ادا کریں ہیں۔ دوستو جداں یزید نے تخت حکومت سنبھالیا، سب تو پہلے انہوں جڑا حکم جاری کیتا وہ یہ ہے جو عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر تے حسین ابن علی کے نے فوراً بیعت گھتی ونجے۔ جے کرو یزید دی بیعت تو انکار کرن تے انہیں کو قتل کر دیتا ونجے۔ عامل مدینہ ولید نے جدہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دارالامان سڈوائے تے یزید دا حکم پڑھ کریں سنائے نے، یزید دا حکم سن کریں ہاشمی خون جوش چاویں دے، اور جوش آوے بھی کیوں نہ ہا، بھلا او حسین جنہاں دے رگاں وچ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خون ہے، جنہاں دے بازویں وچ علی دی طاقت ہے، جنہیں دے خون وچ فاطمہ تو زہرا دا خون شامل ہے، جنہاں دے دل وچ عشق الہی دا دریا پیا باندھا ہا، جن دے سینے وچ دین مصطفیٰ دی تڑپ ہے، جنہاں دے نگاہاں وچ جلوائے حسن یار ہے، وہ کیویں برداشت کر گھنے نہ، جو ہک انسان جڑا اسلام دے نا تے حکومت گھندے تے وقت اسلام دے حدیں کو ہی پامال کرن پائے ویندے، ان دے حد تے کیویں بیعت کرن ہا۔ سید دے لال نے جدن یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا تے فرمیندن ایک حق پرست انسان دی بیعت جڑی ہے او شجر دین و اسلام دی بیعت ہے، تے جڑا حق پرستی تو ہٹ ونجے، اسلام دے دائرہ کار تو نکل ونجے، ان دے ہاتھ تے بیعت کرن ایویں ہے جویں اسلام دے جڑیں تے کوہاڑا مارن ہے۔ ان دے نال ہی نان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز امام علی مقام کو سنائی دیتی ہے، جو آکھنے پتر حسین ایک فاسق تے فاجر حکمران دی اطاعت کریں نہ کریں۔ شہزادہ کونین
دا یزید دی بیعت تو انکار حق و صداقت دین و مذہب دی حفاظت کی تے پہلی گواہی ہے یزید دی باطل قوتیں دے خلاف ایک اعلان جنگ ہے کچھ لوگ اے آدن جو اے جیڑی جنگ ہے وہ صرف اقتدار واسطے ہے کرسی واسطے ہے خلافت واسطے ہے کمال ہے دوستو کمال ہے جڑے کل کائنات دے مالک ہیں جنہیں دے اگوں کل کائنات دا ذرہ ذرہ سر بسجود ہے ہاتھ بد کریں کھڑے تھیا انہیں کو بھلا اقتدار دی یا کرسی دی کیا تما ہویا کیا لالچ ہویا انہوں جنا یزید کو اطلاع ملی ہے جو حسین ابن علی نے میری بیعت تو انکار کر دیتے تو غضبناک تھی ویندے غصے چا ویندے تے وہ رستے سوچن پے ویندے جو کہیں طرح میں حسین ابن علی کے نے بیعت گھن گناہا یا او کو قتل کرا دے وہاں انہوں کوفے آلے نے جدن یزید دے فسق و فجور غیر اسلامی روش تے غیر دینی طرز زندگی ڈٹھا تے اون دے کنے تنگ آ کریں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط تے خط لکھ دن قاصد تے قاصد بھیجن دن آدن اے نواس رسول جگر گوشہ بطول اساں کوفے آلے اہل بیت اطہار دے پرانے تے سچے خادم ہیں اساں اوے ہیں جنہیں جنگ صفین وچ آپ دے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ دا ساتھ دیتا ہا ہن یزید ساڈے تے حاکم بن گئے اساں اون دے کنے تنگ ہیں ان دی غیر اسلامی حکومت تے غیر دینی روش کنے تنگ ہیں او کو اپنا خلیفہ منن تو انکار کریندے ہیں اور کرے ہی نہ منے سوں خلافت تاں تہاڈا حق ہے اساں تہاڈے غلام ہیں این واسطے جو یزید دے فسق و فجور تے ان دے ظلم و ستم کنے سا کو نجات دیو تے فوراً کوفے تشریف گھناو اتھاں 1 لاکھ مسلمان تواڈے سونے سونے ہتھیں اُتے بیعت کرن کیتے تیار کھڑے جدہ کوفے آلے نے اے خطوں کی دعوت دا سلسلہ جاری کیتا تے نواسہ رسول کو اپنا خلیفہ تے پیشوا تسلیم کرن دا وعدہ کیتا تے سبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این امید تے جو باطل دے مقابلے چ حق پرستیں دا ایک لشکر تیار تھی ویسی بخوشی اہل کوفہ دی دعوت قبول کر گئی تاں جو نان مصطفیٰ علیہ السلام دی او امانت جیڑی باطل دے ہتھیں چ برباد پئی تھیندی ہے ہمیشہ کیتے اون دی حفاظت دا کچھ سونا انتظام کر دیتا ونجے ہا جیڑے ڈیہانے کوفے آلیں دے خط قاصد تے قاصد پہ آندے ہن امام علی مقام انہیں ڈبھاراں وچ مکہ مکرمہ وچ قیام پذیر ہن اہل کوفہ دی عقیدت تے محبت دیکھ کریں انہیں دے بیعت کرن دے وعدے دیکھ کریں زہرا دے لخت جگر نے کوفہ ونجن کیتے سفر دی تیاری شروع کی تھی لیکن مکہ المکرمہ وچ راہن والے جدن انہیں ڈٹھا جو امام علی مقام کوفے ونجن دا ارادہ کریندے پین بے چین تھی ویندن تے ایک جلسے دا انتظام کریندن جن دے وچ حضرت امام حسین علیہ السلام کو آدن جو کوفے ونجن دا ارادہ چھوڑ دے وہ این گالوں جو کوفے آلے جڑے ہن وہ بے وفا ہن پائے وہ اپنی بے وفائی وچ مشہور ہن پائے وہ اپنی وعدہ خلافی تے عہد شکنی وچ مشہور ہن پائے تو سائیں گالوں کوفے ونجن دا ارادہ چھوڑ دے وہ
نال اے بھی آدن جو ساکو فکر ہے کہ تھیں او تو ہاکو وی دھوکھا نہ دیون۔ امام علی مقام انہیں دی گال سندے رہے تے نال کوفے والے آدے رہے جو تہاکوں کیڑی شے دی فکر ہے، تساں آرام نال سکون نال اتھیں تشریف رکھو، اساں تہاڈے نال وعدہ کریندے ہیں جداں تک ساڈے جانے وچ جان ہے پئی تہاڈے پاسے کوئی نگاہ چاہ کریں بھی نہ دیکھسیں۔ جیکر تساں ضرور ونجنے پہلے این کرو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر چھوڑو، او ویسیں اتھوں دا رنگ ڈھنگ دیکھ آسن، کوفے والے دے ارادے دا پتہ بھی لگ ویسیں، تے اون دے بعد جویں تساں مناسب سمجھو اندو تے عمل کرے چا۔ آخری فیصلے تو بعد حضرت مسلم بن عقیل کو آپ دے دو بالیں محمد تے ابراہیم دے نال کوفے روانہ کر دیتا گیا۔ جو ہی حضرت مسلم بن عقیل اپنے دوہیں معصوم بالیں دے نال کوفے وچ داخل تھیندن، خوشی تے مسرت دے نعرے نال کوفے دی فضا گونج اٹھتی ہے۔ کوفے والے نے دلی خوشی دا اظہار کیتے، حضرت مسلم دے قدم چومے نے، بالیں کو گل نہ لائے نے۔ پہلے ریمہار ہی 40,000 کوفے نے حضرت مسلم دے دست مبارک تے بیعت کی تھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے والے دی جدن اے عقیدت تے محبت ڈٹھی، انہیں دا اے جوش تے جذبہ ڈٹھا، فوراً حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط لکھ بھیجندن جو کوفے والے ہر لحاظ نال ہر طریقے نال تہاڈے نال ہن پئے، جیندا ثبوت اے ہے جو 40,000 کوفی اج دی ریمہار وچ میری ہاتھ تے بیعت کر چکے۔ این گالوں تساں فوراً کوفے تشریف گھناؤ تے حق پرستیں دی حوصلہ افزائی کرو۔ اے وعدہ کریندن جو اپنے جانا قربان کر رہے سن لیکن یزید دی خلافت تسلیم کدی نہ کرے سن اور آخری دم تانی تہاڈا ساتھ دے سن۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط روانہ کرن تو بعد حضرت مسلم حضرت ہانی بن عروہ دے گھر قیام پذیر تھیندن۔ ادوں حضرت مسلم دی کوفے وچ آمد تے کوفے والے خوشاں پہ منیندے ہن، اڈوں بنی امیہ دے طرفدار انہیں دے خیر خواہ حضرت مسلم دا انجھا سونا شاندار استقبال دیکھ کریں تے کوفے والے دا جوش عقیدت دیکھ کریں ایویں بھا دوتے ولٹیں دے پئے ہن، ایویں نفرت دی بھائی سڑ دے پئے ہن تے دل ہی سوچیں دے پئے ہن جو ہن یزید دے ہتھوں خلافت لگی ویسی۔ اون ویلے یزید دے پاسوں کوفے وچ نعمان بن بشیر گورنر مقرر ہے، او کیوں جو عاشق رسول تے سچا محب اہل بیت ہے، او سب کچھ جانن دے باوجود یزید دی شخصی حکومت تے اون دے دین و مذہب کو جاندا ہے، کیوں جو شخص جڑا ہے دین اسلام دی بربادی دا موجب پیا بندا ہے، این واسطے سب کچھ اپنے نگاہاں نال دیکھن دے باوجود کناں نال سنن دے باوجود چپ رہ ویندے تے دعا کریں دے جو اللہ کرے حضرت امام حسین بھی خیر نہ لا ونجن تے کوفے دا اے جذبہ بھی قائم رہ ونجے۔ بنی امیہ دے حامی نے جدن نعمان بن بشیر کو ون کریں آکھیا اے جڑا کچھ تھیندا پئے یزید دی منشا دے خلاف پیا تھیندے، حق تیویں بندے جو توں مسلم کو قتل کر دے، جیکر قتل نہیں کریندا تے کو گرفتار کر گھن، کیوں جو توں یزید دا تنخواہ دار ملازم ہی میں پیا۔ این واسطے ان دی تمام تر ذمہ داری تیڈوتے عائد تھیندی ہے۔ بنی امیہ دے گستاخ چیلیں دی اے گال سن کریں نعمان بن بشیر نے جواب دیتا، او بدبختو، ملازمت کیا چیز ہے؟ تساں اے دیکھو عقیدت کیا چیز ہے؟ میں یزید دے چند ٹکیں دے خاطر ایک ہاشمی جوان دا خون وہا کریں، او کو قتل کر کریں، اپنے دین کو اپنی دنیا کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔
تے ایک سید کو قتل کر کریں اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکدا۔ جی دوستو، واقعہ شہید کربلا سماعت فرمیندے پے ہو ہاٹ FM 89 لگیا تو دوستو، جڈن بنی امیہ دے پاسوں اندے طرفدار نعمان بن بشیر دا یہ جواب سن کریں اندے دلی ارادے کو سمجھ گئے۔ امارہ بن ولید کو یزید کے نے بھیج کریں اتھوں دے تمام حالات دی اطلاع دیتی نے۔ اے اطلاع سن کریں یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو جڑا اون ویلے بصرے دا والی ہے حکم بھیجے سی جو فوراً کوفے لگا ون نعمان بن بشیر کو عہدے تو ہٹا کریں اتھوں دا عہدہ سنبھال گھن تے مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دے تے کوفے آلیں کو حسین ابن علی دی بیعت کے نے سختی نال منع کر تے جڑا تیرے حکم دی تعمیل نہ کرے کو فوراً قتل کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد وڈا مکار تے ایار آدمی ہے۔ یزید دا حکم سن کریں حاکم کوفہ دی حیثیت وچ حجازی لباس پا کریں اپنے چہرے تے نقاب سٹ کریں مغرب تے عشاء دے درمیان رات دے اندھارے وچ اوہی رستے کے نے کوفے وچ داخل تھیندے جڑے رستے تو حجازی قافلے آونا ہے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے آونا ہے۔ عبید اللہ دے انہیں مکارے دا مطلب اے ہے جو کوفے آلے کیوں جو حسین ابن علی دے منتظر ہن این واسطے رات دے اندھارے جو میں کو پہچان نہ سکسن تے میں بڑے آرام دے نال سکون دے نال کوفے چ داخل تھی ویساں۔ تے وقت ایویں ہی تھیا کوفے آلے حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام دے منتظر ہن۔ حجازی لباس تے حجازی رستے تو آندہ دیکھ کریں او ابن زیاد کو نہ پہچان سکے تے این خوشی چ مبتلا رہ گئے جو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تے خوشی نال نعرے پے لیندے ہن تے آپ دی تشریف آوری دا شکریہ ادا پے کریندے ہن۔ عبید اللہ بڑی خاموشی تے آرام دے نال ایسا ایسا کوفے آلیں دے نال دار الامارت والے پاسے روانہ تھیندا رہیا۔ حضرت ہانی جیندے گھر مسلم بن عقیل قیام پذیر ہن رستے چ سچیندے آندے ہن جے کر سارے آقا مولا حسین ابن علی ہومن ہا تے وہی چپ چاپ یا خاموشی دے نال نہ آوین ہا تے وتا اپنے چہرے تے نقاب کیوں سٹی آندن، ضرور ایندے کوئی راز ہے۔ آخر انہیں کے نے برداشت نہ تھیا ولی جرت تے دلیری دے نال ہتھ دے ہک جھٹکے دے نال عبید اللہ دے چہرے تو نقاب ہٹا چھوڑے نے تے کیا دے دن او حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام دی بجائے عبید اللہ ابن زیاد ہے تے بات زور نال آواز دیندن او کوفے آلیو تہاڈے امتحان دا ویلا آ گئے، اے تاں ابن زیاد ہے پیا۔ بس اے سننا ہے کوفے آلیں دے دل لرز گئے، وہ حیران رہ گئے، لیکن کیا کر سکتے ہیں تے کیا تھی سکتا ہے۔ ابن زیاد دی مکاری کم آ گئی ہے، وہ کوفے آلیں کو دھوکھا دے چکا ہے تے وہ دھوکھا کھا چکے ہیں۔ ہاں جے کر کوفے آلے تھوڑی جھی بھی والے جرت کرن ہا چا دلیری نال کم گھنن ہا، اپنے او وعدے او وفائیں یاد رکھن ہا،
اون ویلے ابن زیاد تا کلہ پیا آندا ہا، اون دے نال کچھ ہک ڈو ساتھی ہن پے، او مقابلے کیتے تیار تھی ونجن ہا تے ابن زیاد کو قتل کر چھوڑن ہا تاں جو آئندہ آون والے اے وحشتناک واقعے دی ذمہ داری کنے آزاد تھی ونجن ہا تے مبارکباد دے مستحق بن ونجن ہا، لیکن او ایویں نہ کر سکدے ہن اور نہ کر سگن ہا کیوں جو اے رب العالمین دا اشارہ ہا جڑا سچ تھیونا ہا تے اسلام دے باغ کو اہل بیت دے خون نال آبیاری ڈیونی ہے تے اسلام کو عظمت دائرین ڈیونی ہے۔ ابن زیاد سدھا دارالامارت پہنچ ویندے، نعمان بن بشیر کو یزید دا حکم نامہ لکھیں دے تے کو آدے تائیں مسلم کو کوفے چ داخل تھیون تے سڈن وچ شامل ہمیں تے نمک حرامی کیتیے۔ نعمان بن بشیر جواب دیتے، او زندگی جڑی باطل پرستی چ گزرے اون زندگی تے لعنت ہے، او موت جڑی حق پرستی چ آ ونجے رحمت و برکت ہے، میں انجھی موت کو زندگی تے ترجیح دینا جڑی حق پرستی دی خاطر آوے۔ ابن زیاد نے نعمان بن بشیر کو گرفتار کر گھدا تے رات وڈی بے قراری نال گزاری سی۔ فجر دا تارا نمودار تھیندے، سورج دی روشنی ظاہر تھیندی ڈیہ نکل دے، ابن زیاد نے کوفے دی جامع مسجد وچ ایک جلسہ منعقد کیتے تے اپنی تلوار ہوا وچ لہرا کریں کوفے والے کو آدے، او کوفے والے او میں کوئی جان دے میں کون ہاں، جے کر نیویں جان دے تے جان گھنو میں ابن زیاد ہاں۔ یزید نے میں کو اتھوں دا حاکم مقرر کیتے، میں کو معلوم ہے تساں سارے یزید دے خلاف ہی وے تے حسین ابن علی کو اپنا خیر خواہ منیندے وے۔ اپنا خلیفہ بناونا چاہندے وے، میں کو یہ بھی معلوم ہے تساں ہی کم دے خاطر مسلم بن عقیل کو کوفے سڑوائے تے مسلم بن عقیل کوفے پہنچ بھی گئے، حسین ابن علی بھی آون والے ہن، لیکن خبردار جیندے گھر چوں حسین ابن علی دی آواز آئی اون گھر کو تباہ کر دیتا ویسی۔ جیڑی زبان تو حسین ابن علی دا نہ آیا او زبان چھک گی ویسی، جیڑا ہاتھ حسین ابن علی دی بیعت کیتی اگاں تھی سی اون ہاتھ کو کٹ دیتا ویسی۔ آج شام تانی مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو نہ تاں کوفے چ قیامت برپا کر دے ساں۔ ابن زیاد دی ہی تقریر نال کوفے والے دے دل کمب گئے، یکدم بازی پلٹ گئی ہے۔ او لوگ جڑے کل تانی یزید دے خلاف بغاوت کرن کیتے تیار کھڑے ہن، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دے چھاں تلے یزید دی غیر اسلامی حکومت دا تختہ الٹن کیتے، خلافت الہیہ دا علم بلند کرن کیتے مشورے کھڑے کریندے ہن، تیاریاں کھڑے کریندے ہن۔ آج ابن زیاد دے قہر و غضب دے سامنے ایویں ڈر گئے جو جیویں سمندر دی جھگ بہ ویندی ہے، پانی دا بلبلا ختم تھی ویندے۔ کوفے دی جڑی جامع مسجد وچ کل اہل بیت دے پروانے حضرت مسلم دے ہتھ تے یزید دے خلاف مر مٹن دا وعدہ پے کریندے ہن، اج اوہی جامع مسجد وچ ابن زیاد دی تقریر سن کریں کمب گئے۔ مجمع منتشر تھی گیا، لوگ اپنے اپنے گھریں لگے گئے، کوفے والے دے سینکڑاں خط ہزاراں قاصد بھیج کریں سروائے گئے معزز مہمان دا ساتھ چھوڑ دیتا گیا۔
حضرت ہانی جلسے تو باہر نکلدن تے رستے سوچیندے ویندن کیا کراں جیکر حضرت مسلم کو ابن زیاد دے حوالے نمی کریندا تے اپنی جان ویندی ہے جیکر حوالے کریندا تے ایمان ویندے تے ایندے نال ہی باغ نبوت دی شاخ دا ایک سونا پھل میرے ہتھوں برباد تھیندے قیامت تک آون والیاں ساریاں نسلاں میرے تے لعنت بھیجے سن۔ آخر حضرت ہانی نے فیصلہ کیتا میری جان ویندی ہے تے لگی ونجے ایمان نہ ونجے دنیا نہیں رہندی تے نہ رہوے میرا دین رہ ونجے میں کہیں صورت بھی حضرت مسلم کو ابن زیاد دے حوالے نہ کرے ساں۔ انہوں فجر کے نے گھن کریں شام تانی ابن زیاد نے انتظار کیتا اون ظالم دا خیال ہے جو ہانی ڈر دے مارے مسلم کو فوراً ان دے حوالے کر لے سی پر شاید او بدبخت نہیں جاندا جو ایک مسلمان جنن حق دا ساتھ دیون دا ارادہ کر گھندے تے وقت بھا دے دریا چوں وی لنگھ ویندے پہاڑے نال وی ٹکرا ویندے دنیا دے ہر دکھ کو کھل کریں قبول بھی کر گھندے پر باطل دے اگوں سر نہیں جھکیندا۔ رات تھی گئی ہے ابن زیاد نے اپنے جاسوس معقل کو کچھ رقم دے کریں ایک قاصد دے روپ وچ حضرت ہانی دے گھر بھیجا جو پک کر آوے جو حضرت ہانی دے گھر حضرت مسلم موجود ہیں یا کوئی نہ۔ حضرت مسلم دا پتہ لاون کیتے او معقل قاصد دے روپ وچ حضرت ہانی دے گھر پہنچ ویندے۔ حضرت ہانی این فرضی قاصد دے دھوکے چا ویندن او کو حضرت مسلم کے نے گھن ویندن واپس آ کریں معقل نے ابن زیاد کو ساری گال لسا دیتی جو مسلم بن عقیل ہانی دے گھر وچ موجود ہیں۔ ساری رات او بد نہاد انسان بے چینی نال گزریندے تے سویرے سویرے اجن مؤذن صدائے توحید اور رسالت بلند کیتی ہے جو ظالم فوج دے ایک دستے دے نال حضرت ہانی دی گرفتاری واسطے حضرت ہانی دے گھر والے پاسے روانہ تھیندے تاں جو مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کر سکے تے حضرت ہانی کو بھی گرفتار کر سکے۔ نماز دا ویلا تھی گیا ہا ابن زیاد دا فوجی دستہ سدھا مسجد والے پاسے آندے اڈو حضرت ہانی نے سلام پھیرے اڈو ظالمے حضرت ہانی دے پیریں بیڑیاں پا چھوڑن۔ ابن زیاد کے نے گھن آئے حضرت ہانی کو دیکھ کریں ابن زیاد غضبناک تھی ویندے زوردار آواز چادے او نمک حرام کیا تک میرے کل دا اعلان بھول گیا ہا۔ تے مسلم کو پناہ دے کریں بہت بڑی غلطی کی تھی جیکر کو قتل کر دے میں ہا تے کو انعام ملے ہا۔ حضرت ہانی فرمیندن او ابن زیاد تیں خلیفہ یزید دے حکم تیں جڑا تو عمل کریندا پائیں وہ تیرے واسطے جہنم دا باعث بن سی۔ ابن زیاد آدے ہر گال کو چھوڑ تو یہ رسا تیں خلیفہ یزید دے باغی کو میرے حوالے کیوں نہیں کیتا۔ حضرت ہانی فرمیندن حضرت ہانی فرمیندن این واسطے تیرے حوالے نمی کیتا جو میں یزید کو خلیفہ ہی نمی منیدا۔ ابن زیاد آدے تے وقت تیرا خلیفہ کون ہے؟
حضرت ہانی جواب دیندن حسین ابن علی۔ ابن زیاد آدھے او کیویں؟ حضرت ہانی فرمیندن این واسطے جو حسین نہ صرف حق ہے بلکہ حق دا نمونہ ہے، بلکہ عین الحق ہے، اور یزید نہ صرف باطل ہے، باطل پرست ہے، بلکہ بالکل ہی باطل ہے۔ ابن زیاد آدھے خبردار، میرے خلیفہ یزید دے متعلق انجھی گستاخی نہ کر۔ حضرت ہانی فرمیندن اے زبان کٹ تا سکدی ہے پر حق دی گال کنے رک نہیں سکدی۔ ابن زیاد آدھے تیری گردن کٹ لیتی ویسیں تے کو قتل کر لیتا ویسیں۔ حضرت ہانی فرمیندن میری یہ گردن تو جدا تا کر سکدیں لیکن باطل دے اگوں جھکا نہیں سکدا۔ ابن زیاد آدھے جے کر ہن بھی تو مسلم کو میرے حوالے کر دے میں تے میں تے کو معاف کر چھڑے ساں۔ حضرت ہانی فرمیندن میں مسلم کو ایک بھیڑیے دے اگوں نمی بھیج سکدا، ان دے حوالے نمی کر سکدا، تے اپنی آخرت تے اپنا نامہ اعمال سیاہ نمی کر سکدا۔ تے کو ہن بھی یاداں بدبخت انسانا تو بھی راہ راستے آویں۔ ابن زیاد آدھے ہر گال کو چھوڑ تے مرن کی تے تیار تھی ون۔ حضرت ہانی فرمیندن اے موت نہیں جڑا تو کھڑا دیں اے تا زندگی ہے، اے فنا نہیں اے تا بقا ہے۔ تو بھی یاد رکھ قیامت علی ڈیمہار جڑن تیرے کنے حساب گھدا ویسیں، خون حسین دا تیرے کنے کوئی جواب نہ ہو سی۔ ہن بھی ویلا ہی بھی اپنی اکھیں تو غفلت دا پردہ ہٹا گھن تے دیکھ، اپنے دل تو دنیا دی تما تے لالچ کو ہٹا کریں دیکھ تے سوچ، اپنے سینے چوں بغض تے دشمنی مٹا کریں غور کر، تو کہندے خون دا پیاسا پیا تھیندے، اندہ جرم کیا ہے؟ ہن بھی ویلا ہی بھی اٹھی حق دا ساتھ دے تے جل مسلم دے ہاتھ تے تو بھی بیعت کر گھن۔ ابن زیاد آدھے میں تے کوئی تھاں آواز کی تے نہیں سڑوایا۔ حضرت ہانی فرمیندن تے اے بھی یاد رکھ میں بھی باطل دے اگوں سر جھکاون نہیں آیا۔ اے سن کریں حضرت ہانی بے بکانہ بڑی جرت نال اے گال کریندن، وہ بدبخت انسان تے کو کہیں بہکا چھوڑے، جو ہانی جڑا ہے جان دے بدلے تے کو اپنا ایمان دے دے سی۔ تے سوچ بھی کیویں گھدے جو تیری تلوار کنے ڈر کریں وہ اپنی عزت قربان کر دے سی؟ بالکل نہ، ہرگز نہ۔ ہاشمی مہمان تیرے حوالے کرے ہی نہ کرے ساں، میں اپنی جان تا دے دے ساں پر اپنا ایمان قربان کرے ہی نہ کرے ساں۔ ابن زیاد حضرت ہانی دی این حق گوئی کو سن کریں ان دی آتش غضب بھڑک پوندیے، وہ اپنا عصا حضرت ہانی دے سر تے مرندے، فقیر اہل بیت اطہار دا سر پھٹ ویندے، خون دا فوارا وہ پوندے، تے وقت ابن زیاد حکم دیندے جلاد کو، جلاد دے حکم تے حضرت ہانی دا سر تن تو جدا کر دیندے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعہ شہید کربلا۔ حضرت ہانی دی شہادت دی خبر سارے کوفے پھیل ویندی ہے۔ کوفے والے ابن زیاد دے جبر و تشدد کے نے پہلے ہی خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، جدہ یہ خبر سنی نے مزید پریشان تھی ویندن، گھبرا ویندن۔ حضرت ہانی دی شہادت تو بعد حضرت مسلم
قیام گاہ تو باہر نکلدن میانی چو تلوار کڈھیندن تے ایک شیر وانگوں کوفے دے بازار چا ویندن. آپ دی این جرت تے دلیری کو دیکھ کریں ہانی قبیلے دے کچھ لوگ بھی تہارے نال تھی ویندن. ابن زیاد کو جلن اطلاع ملیے جو اے مختصر جہاں دستہ مقابلے کی تے آندہ پائے. ابن زیاد تیریں دی بارش شروع کر دیں دے. ایک خوفناک منظر دیکھ کریں کچھ لوگ جڑے حضرت مسلم دی حمایت کی تے نال تھے ہن وہ بھج ویندن. حضرت مسلم کلے رہ ویندن. کوفے دے بازار وچ حضرت مسلم کلے ہن تے آپ دے دو معصوم بال بھی کلے ہن. دوہیں بالیں کو اپنے سینے نال لیندن. اے فقیر بے نوا واپس قیام گاہی چا ویندن تے سچیندن جو میں کیڑی جاتے ونجا کتھاں اپنے بالیں کو گھن ونجا. یہ سوچ کریں ہک راہتیں ٹردے ویندن جو ہک پاسوں ہک دروازہ کھل دے. ہک بڑھڑا انسان جیندا نا قاضی شریح ہے باہر نکل دے. اندھاری رات وچ قاضی شریح کو کچھ پچھاویں نظر آندن. قاضی شریح پوچھ دے کون ہی وے تے این ویلے بازار وچ کیا پے کریں دے وے. حضرت مسلم فرمیندن بابا سائیں اساں مسافر ہیں. سارا وطن بہوں دور ہے. سارا اتھاں کوئی خیر خواہ تے ہمدرد کوئی نہیں. کوئی سا کو پناہ گاہ نہیں میسر کریندا. اپنے کنے کوئی نہیں ٹکیندا. جے کر تساں میرے دوہیں بالیں کو اج دی رات اپنے کنے رکھ گھنو تے میں کہیں بھی جاتے ہیں رات گزار گھنساں تے فجر نال اساں کہیں بھی جاتے لگے ویسوں. اج دی رات ساکوں اپنے کنے ٹکاوو چا پناہ دیوو چا. قیامت علی دیمہار میں توہا کو پناہ دیساں. حضرت مسلم دی یہ دردناک گفتگو سن کریں قاضی شریح دی اکھیں چو ہنجوں جاری تھی ویندن. دروازہ کھول کریں عرض کریندن اندر آونجو. مدینہ دے اے دوہیں مسافر قاضی شریح دے مکانی داخل تھی ویندن. اندروں ڈیوا پیا بلدا ہا. قاضی شریح نے ڈٹھا تے فوراً پہچان گیا. حضرت مسلم دے قدمیں وچ ڈھائے ویندن. بالیں کو گل نال لیندن. ساری رات مہمانے تے پہرا دیندن. حضرت مسلم فجر دی نماز ادا کیتی تے سچیندا بیٹھا ہا جو ہن کیڑی تدبیر کروں جو حضرت امام حسین کو کوفے آلیں دی یہیں بے وفائی عہد شکنی تے دشمنی ابن زیاد دے ظلم و ستم دی اطلاع دے موہا. پر وہ کیا کر سکدے ہن. خط لکھی بیٹھے ہن. تیر کمانی جو نکل گیا ہا. سج نکلتے ہوئے کوفے دے کوچے بازاریں وچ منادی کرا دیتی گئی جو مسلم جیڑے گھاری چوں پکڑیا ویسیں اندے بال بچیں کو بھی قتل کر دیتا ویسیں. حضرت مسلم اے منادی سن کریں این خیال دے نال کہ تھیں میری وجہ نال اے بڑھڑا بھی مصیبت وچ مبتلا نہ تھی ونجے. جوشی چاویندن تلوار کڈھیندن. قاضی شریح کو آدن بابا تیری مہمان نوازی دا میں شکر گزار ہاں. تیری محبت تے اہل بیت دا شکر گزار ہاں. میں دا بدلہ قیامت علی دیمہار لیساں. دیکھ میرے دو معصوم بال ہن. میں انہیں کو بطور امانت تہارے کنے چھوڑی وینا. جداں وقت ملا ہے انہیں کو مدینے آلیں رستے تے ٹور چھوڑائے. آپے ٹھوکراں کھاندے ہوئے ڈھاندے پوندے ہوئے اپنی منزل تے اپڑے ویسن. اتنا آگ کریں حضرت مسلم نعرہ تکبیر بلند کرندن. شمشیر حیدری کو ہوائے چ لہراندے ہوئے میدان چاویندن. للکار کریں آدن اے کوفہ دے بے وفا لوگو تساں میرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے
میں کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کیتا ہا، میں آپ تا نامی آیا، تساں سڑوایا ہی تا میں آیا ہمیں، میرے پچھوں نماز پڑھی وے، اپنے سجے ہوئے مہمان نال، اپنے پیر نال، اپنے مذہبی پیشوا نال اے بے وفائی نہ کرو، جواب دے وہ جو قیامت علی نہار کیا موڑی کھیسو، میرے نان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دے سو، جنہ فرمایا ہے جو میری اہل بیت اطہار دا دشمن میرا دشمن ہے، میری آل دے نال لڑن آلا او میرے نال لڑن آلا ہے۔ جی دوستو، ہاشمی جوان حضرت مسلم بن عقیل دی ایمان افروز تقریر تو بعد کوفے والے دے دل وچ ہک بھاج ہی بھڑک پوندی ہے، کوفے والے دے دل دہل ویندن، ایک دفعہ بلا ہزاراں تلواراں یزید دی غیر اسلامی حکومت دے خلاف تے خاندان نبوت دی عزت و آبرو دی حفاظت دی خاطر حق و صداقت دی رکھوالی کیتے میانہ چو باہر نکل آندن۔ ابن زیاد نے شہر دے وڈے وڈے تے سرکردہ لوگیں لالچ دا ہک جال وچھا دیتا ہے، تمام عمرہ تے رؤسا جڑے امیر لوگ ہیں انہیں کو اپنے نال ملا گھتا ہے، انہیں اپنے اپنے خاندانے اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے ہوئے اپنے قبیلے دے لوگیں کو حضرت مسلم دا ساتھ نہ دیون کیتے تیار کر گھتا، جہندا نتیجہ یہ نکتا جو وہ سارے ساتھ چھوڑ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کلے رہ گئے، ہر پاسوں مایوس تھی کریں، بکھے ترسے تھکے ترٹے ایک پاسے ٹر پوندن، کوفے دے بازار گلیاں کے نے گزرتے ہوئے دے دن، ایک پاسوں ایک بڑھڑی عورت جہندا نا توا ہئی خوف و ہراس کے نے ڈری ہوئی مکان دے دروازے تے کھڑی ہے، حضرت مسلم فرمیندن مائی ترسا ہاں میں کو ڈو گھٹ پانی پلا چا، قیامت علی نہار حوض کوثر تے تگو جام پی لیساں، تیری شفاعت کرے ساں، جنت چ اپنے نال گھن جلساں۔ توا نے پوچھا تساں کون ہی وے؟ میں نواسہ رسول ہاں، امام حسین دا بھرا ہاں، کوفے آلیں دا سڈوایا ہویا مہمان ہاں، مدینے دا مسافر ہاں، میرا نام مسلم ہے۔ مسلم دا نا سن کریں توا قربان تھیون پہ گئی، خاک پاک کو چم دیے، سجدہ شکر ادا کریں دیے، آدیے کتھا میرا غریب خانہ، کتھا خاندان نبوت دا شہزادہ، گھر گھن ویندیے خدمت چ لگ ویندیے، ادھی رات تھیندیے توا دا پتر ابن زیاد دے دربار تو گھر آندے، بڑھڑی ماں پتر کو خوشی نال لسیندیے، بچڑا ساری تا قسمت جاگ پئیے، سارے مقدر دا ستارہ چمک اٹھے، حضرت مسلم سارے گھر مہمان بن کریں رونق افروز ہیں، ساری رات اپنے مہمان تے ماں تے پتر ڈوہائیں خوش تھیندن، پر عجیب گالے ڈوہائیں دی خوشی بھی عجیب ہے، ماں اپنی نجات دا ذریعہ سمجھ دی پئی ہے، تے پتر بدبخت حضرت مسلم کو گرفتار کراون دا ارادہ کر کریں انعام دی خوشی خوش پیا تھیندا ہا۔ جنتی ماں دا جہنمی بچڑا پچھلی رات گھر تو نکل دے ابن زیاد کو حضرت مسلم دا پتہ ون دسیں دے، فجر دی نماز تو بعد اجاں حضرت مسلم اللہ تبارک و تعالی دے ذکر و اذکار مشغول ہیں، جو باہروں گھوڑے دے بھجن درکن دی آواز آندی ہے، اے محمد بن اشت کوتوال شہر دے گھوڑے دی آواز ہے پئی۔ آپ فرمیندن اے بڑھڑی مائی یہ آوازاں کینچے ہیں؟ توا حضرت بھرے نگاہاں نال
حضرت مسلم کو دے دیے تے عرض کریں دیے آقا معلوم تھیندے جو میرے مکان دا محاصرہ پیا تھیندے۔ حضرت توا نے بارگاہ رب العزت التجا کیتی ہے، دسا میرا رب تیرے مہمان کو گھن کریں میں کڈے ونجاں، تیرے در تو سوا اے میرا رب دسا میں کیڑے در تے کو گھن ونجاں، حفاظت نمی کر سگی میں تیری یہی امانت دی، میرے لخت جگر کیتی ہے خیانت یہی امانت دی، میرے مولا زمانے چ وفا دی آبرو رکھ گھنی، جے کو میں نہیں رکھ سگی اکو تو دنیا چ رکھ گھنی۔ ہاشمی شیر ایک دفعہ ولا نعرہ تکبیر بلند کریندا ہویا توا دے مکان تو باہر آندے، ہاتھ چ خدائی تلوار ہے، سر تے مصطفی دستار ہے، ہاشمی جوان دی شمشیر حیدری کوفے دے بد فطرت انسانیں دے سر تے چمک دیے، لازے دے لازے چ 150 دشمنیں دا خون پی ویندیے، انہیں دے سر قلم کر دیندیے۔ کوفے دے عہد شکن تے اہل بیت دے دشمن این ہاشمی جوان دی تلوار دی تاب نہ گھنائے تے بھج کھڑے تھے۔ محمد بن اشت نے زیادہ دیر مقابلہ نہ کیتا تے ابن زیاد کو لکھے سی جو مسلم دا مقابلہ کرن کوئی آسان کم نہیں۔ ابن زیاد نے 500 سوار بے بھیج دیتے، پر اللہ دا شیر ذرا بھی نہ گھبرایا، تازہ دم تھی کریں وط حملہ ور تھیا، کوفے دے بے وفا انسانے تے فرشتہ اجل بن کریں ترٹ پیا تے 400 کوفے کو جہنم میں پہنچا دیتے سی۔ محمد بن اشت نے جدن اے صورت ڈٹھی تے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے سی سارے رل کریں حملہ کرو، اے حضرت مسلم کوئی عام جوان نہیں، اے ہاشمی جوان ہے، اندہ مقابلہ کرن کوئی آسان کام نہیں۔ تے وقت حضرت مسلم تے تیریں دی پتھریں دی بارش تھی لگ پئی، تلواریں دی جھنکارے نیزیں دی سرسراہٹے، کوفے دی فضائے جھک شور برپا ہے، ہاشمی شہزادے دی تلوار دی چمک نگاہیں کو خیرہ پئی کریں دیے، کہرے خداوندی بن کریں دشمنے دے سر تے ترٹتی پئیے۔ فجر تو دوپہر تھی گئے، حضرت مسلم لڑدے لڑدے تھک گئے ہن، ترہ دی شدت نال نڈھال تھی ویندن، جس میں اکدا زخمے نال چور چور ہے، بے ہوش تھی کریں ڈھاون پوندن۔ محمد بن اشت نے اگاں ود کریں گرفتار کر گھدا، اے زخمی شیر انہیں کو بد کریں ابن زیاد کے نے گھن گئے۔ راہ چھک عورت پانی دی سرہی چاتی کھڑی ہے، آپ فرمیدن اللہ کی تیرو گھٹ پانی پلا چا۔ محمد بن اشت اے درخواست قبول کیتی تے پانی دا پیالہ پیش کیتا۔ حضرت مسلم پانی پیون لگن تے اس ظالم نے تلوار ماریے، حضرت مسلم دا اتلا تھوڑ کٹ ویندے، پانی دا پیالہ خون نال تر بتر تھی ویندے۔ تے وات ابن زیاد دا دربار ہے، ہاشمی خاندان دا زخمی شہزادہ ہے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو ڈٹھا تے غصے نال بھڑک پیا تے کڑک در آواز چادے مسلم ہن بھی یزید کو خلیفہ منن کی تے تیار تھی ون۔ حضرت مسلم جواب دے دن بالکل کائنا۔ ابن زیاد آدن تے کو اپنی جان دا ڈر کہیں نہیں۔ حضرت مسلم فرمیندن میں ہاشمی جوان ہاں، این واسطے یاد رکھیں میں تو موت کے نے کدیں نہیں ڈریا، میرے خون اچ حضرت علی دا خون ہے، این واسطے جو فاسق فاجر ہے، یزید فاسق تے فاجر ہے، او اسلام دا باغی ہے، دین دا دشمن ہے، میں کدیں ہوں دے ہاتھ تے بیعت نہ کرے ساں۔
ابن زیاد آدھے تو یزید دے خلاف اپنی زبان بند کر. حضرت مسلم فرمیندن تو میری زبان کو بند نہیں کر سکتا, کلمہ حق کے نے روک نہیں سکتا. ابن زیاد آدھے تیری گردن کٹ چھڑے ساں. حضرت مسلم فرمیندن باطل دے اگوں کدی نہ جھکے ساں. ابن زیاد آدھے ہن بھی اپنی زبان تو یزید دی خلافت دا اقرار کر گھن, تیری جان بچ ویسی. حضرت مسلم فرمیندن قرآن پاک دی تلاوت کرن والی زبان یزید دی خلافت دا اقرار کدی نہ کرے سی. اے جان میری نہیں, اے جان تا اللہ دی ہے. حق دی حفاظت دی خاطر جان دے دیون شان مسلم ہے. تے میں تو اویں مسلم ہاں, دین و شریعت دی رکھوالی کیتے مرن موت نہیں زندگی ہے. اسلام دے حدیں کو قائم کرن دی خاطر فناہ تھیون فناہ نہیں بقا ہے. او دیکھ میرا نانا مصطفیٰ ڈاڈا علی المرتضی حوض کوثر دا پیالہ گھن کریں میں کو سڈیندے کھنن. اے ابن زیاد میں جانتا ہاں یہ میرا آخری وقت تھے, میرے 4 وصیتاں پوریاں کر چھوڑیں. میری لاش کو برباد نہ کریں, میں کوفے آلے دا کچھ قرضہ دیونے, میرا گھوڑا ویچ کریں وہ قرضہ ادا کر دیویں. حضرت حسین کو لکھ چھوڑیں جو کوفے نہ آوین. میرے معصوم بالیں کو کچھ پتہ کہیں نہیں وہ کتھا ہن میں کتھا ہاں. وہ مسافر ہن, بے وطن ہن, یتیم ہن, انہیں تے ترس کھاویں. انہیں کو دھما کریں سنوار کریں مدینے پہنچا دیویں. اجان حضرت مسلم یہ گال کریں دے کھڑے ہن. ابن زیاد نے بکسیر کو حکم دیتا جو مسلم کو شاہی محل تے گھن ون تین دی گردن کٹ چھوڑ. ظالم بکسیر حضرت مسلم کو شاہی محل دی چھت تے گھن ویندے تے ہاشمی جوان دے زلفیں کو پکڑ کریں تلوار مارن دا ارادہ کریں دے, پر اون ظالم دا ہاتھ ہوا وچ رک ویندے. ابن زیاد پوچھ دے مسلم کو قتل کیوں نہ کریں دا, تیرا ہاتھ کیوں رک گئے. بکسیر جواب دیتا میں جنہ تلوار چاہتی ہے تے میں کو حیا آ گئی ہے جو میرے سامنے یکدم محمد مصطفیٰ آ گئن تے فرمیندے پین اے ظالم میرے نواسے کو قتل کرن تو پہلے میرو تے تلوار دا وار کر. ادوں حضرت مسلم جنن اے ڈٹھا جو اے بدبخت میں کو شہید کرن تو عاجز ہے. آپ نے بارگاہ رب العزت التجا کی تھی, اے رب میری شہادت قبول کر چا, میری قربانی قبول کر چا, میں تا میرا خاتمہ کر دے محمد دی محبت وچ. اللہ نے انہیں دی دعا قبول کی تھی. مجاہد مسکرا پوندے تلوار نے گردن تن تو جدا کر دیتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاشمی شہزادے دا بے گورو کفن لاشا کوفے دے فرش تے پے تھیا, نہ کوئی چاونا لہے نہ کوئی روونا لہے. ابن زیاد خوش پیا تھیندے, یزیدی خوش پے تھیندن, جشن پے منیندن, پر فرشتے ارمان کریں دے پین روندے پین. فطرت روح تڑپ ویندی ہے. دوستو واقعہ شہید کربلا سماعت فرمیندے پہاوے ہارٹ ایف ایم 89 لئیے تو 10 محرم الحرام تک یہ واقعہ تواڈے سماعتاں دے گوش گزار کرے سوں. سارے پروگرام کو پسند کرن کیتے میں تمام دوستیں دا شکر گزار ہاں جنہیں پروگرام فیس بک دے ذریعے ٹیلی فون دے ذریعے
ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ॾाढा ॾाढा मशकूर ਤੇ शुक्रगुज़ार हाँ। और ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇਹ प्रोग्राम को शेयर ਕੀਤੇ मैं उन्हें दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हाँ। अल्लाह मैं को तौफीक देवे ये वाक़या सोहने तरीके नाल अच्छे तरीके नाल अकीदत नाल बयान करन दी ते तुहाकू तौफीक देवे सुनन दी ते दोस्तें तक पहुँचावन दी। आमीन सुमा आमीन। अपनी दुआई विच अपने मुहब्बतें विच याद रखे सो। अपने मेज़बान अयूब खान को इजाज़त दे सो। अल्लाह सोने दी अमान।